बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की चार बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर पर बात कर लेते हैं। इमरान खान को जहर देने के मुतालिक एक तकलीफ दह खबर सामने आ रही है। इस मामले पर किन 3 किरदारों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा अडयाला जेल असल में कौन पहुंचा था और अडयाला जेल में 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ से एक वाकया जुड़ा हुआ है। उस वाकये का ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये से जो ये किरदार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो किरदार, 2 मजीद किरदार हैं, उन किरदारों के नाम आपको बताएंगे और उनकी अंदरूनी कहानी क्या है ये राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला अमली तौर पर मुंतखब, इस हवाले से कौन सी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को कौन से 2 बड़े इत्तेहादी मिल गए हैं। इमरान खान साहब और 3 ताकतवर जनरल्स के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है और अडयाला जेल में 7 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, ये आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, हारे हुए लश्कर के कमांडर ने इतराफ़े शिकस्त कर लिया है। इस पूरी सूरत हाल में फजल रहमान की वीडियो वायरल हो गई है। एक जनरल ने क्या हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। इसके अलावा नवाज शरीफ अपने लाहौर की सीट पर अमली तौर पर कैसे हार चुके हैं। ओन चौधरी भी अपनी शिकस्त जो है वो उनको भी शिकस्त हुई है और मरियम नवाज के मुतलिक एक हैरान कुन वीडियो वायरल है। ये वीडियो क्या है, इस वीडियो ने किस तरह से सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है, ये आपसे शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, वो खबर भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज पर बात करेंगे। पीटीआई से छीनी गई 31 बड़ी नशिस्तें पीटीआई को कैसे वापस मिल गई हैं। इमरान खान साहब का क्या अहम तरीन पैगाम जारी हुआ है। मरियम नवाज के हवाले से हैरान कुन दस्तावेजात कैसे वायरल हो गए और शहबाज शरीफ के एक ऑडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है। इस ऑडियो से नवाज शरीफ के जो खानदान है और मुस्लिम लीग नून के जो शिकस्त का पोल खुल चुका है और ख्वाजा आसिफ के हलके से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये तमाम खबरों की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। पहली खबर की तरफ जाते हुए से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। इमरान खान को जहर देने के मुतालिक क्या जो तकलीफ दे खबर है वो सामने आ रही है। इस मामले पर 3 किरदारों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा अडयाला जेल असल में कौन पहुंचा था और अडयाला जेल में 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाकया है, इस वाकये के अहम किरदार कौन से हैं वो आपको बताएंगे। और इस वाकये का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये जो आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया है, ये किस तरह से इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जुड़ा हुआ है, अहम किरदार कौन से हैं और खान साहब को जहर देने के हवाले से एक तकलीफ दे खबर सामने आ रही है, कौन किरदार हैं ये, क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को कि अंदरूनी कहानी क्या है इसकी। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, बड़ी हसास नोयत की खबर है, बहुत हैरान कुन लेकिन तस्दीक शुदा खबर है। ये खबर मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं और इस खबर से जुड़े जो 2 किरदार हैं, इन दोनों किरदारों की तस्वीर भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, क्योंकि ये खबर और ये वाक़या बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है। इमरान खान साहब जो वफाक की वाहिद अलामत हैं, जिनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के चारों सूबों में है और पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो कर मुत्तहिद रख सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, वो खबर अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं और क्विकली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से सिर्फ 3 मिनट पहले आई है, इमरान खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक ये खबर भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और फिर ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं 5 सफ़ात, इनमें कुछ ऐसे भयानक शवाहिद मौजूद हैं
جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی 73 نشستیں کیسے چھینی گئیں اور اب یہ 73 نشستیں کیسے پی ٹی آئی کے پاس واپس آ رہی ہیں اور نواز شریف اپنی سیٹ آخری وقت پر کیسے ہار گئے۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کے متعلق جو بہت بڑی بریکنگ نیوز، تازہ ترین خبر ان کو زہر دینے کے متعلق آ رہی ہے، اس خبر کے 2 نکات مختصراً میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ خبر انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں ایک ملاقات کا ذکر کیا گیا، تازہ ترین ملاقات، اور یہ کہا گیا کہ مقتدرہ کی طرف سے ایک ملاقات رکھی گئی، اس میں کچھ شرائط کا ذکر کیا گیا۔ یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ ایک ملاقات رکھی گئی، اس میں کچھ شرائط کا ذکر رکھا گیا، اس کے بعد یہ دھمکی دی گئی کہ اگر ان شرائط کو جھٹلایا گیا تو پھر آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اس خبر کے دوسرے حصے میں ایک بڑا تکلیف دہ نوعیت کا انکشاف کیا گیا۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ملاقات تھی جو کہ براہ راست عمران خان صاحب کے متعلق تھی، اس ملاقات کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، ہمارا مطالبہ نہ مانا، تو اس کے پہلے مرحلے میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب کو ایک ڈیل پر مجبور کریں۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا، ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا جس سے جڑی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو شریف خاندان کے ہاتھوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان کے کسی ایک نیوز چینل نے اس خبر کو اور اس خبر سے جڑی ویڈیو کو نشر نہیں کیا، لیکن اس پر ایک ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے جس پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے۔ اب اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ جب بشریٰ بی بی کو یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو ڈیل پر آمادہ کریں، تو اس کے بعد یہ دباؤ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے بچوں کو بھی عبرت کا نشان بنانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس کے بعد اس خبر کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ زیر حراست ذہنی تشدد اور جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے روا رکھا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد عمران خان صاحب کو توڑنا، انہیں تکلیف دے کر خان صاحب کو بھی مجبور کرنا تھا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی مجبور کرنا تھا کہ وہ ڈیل کر لیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو زہر دینے کے متعلق ایک بڑا دلخراش انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے متعلق کس قسم کی گھناؤنی سازش کی گئی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس خبر میں کہا گیا کہ جب شرائط پر آمادہ نہ ہوئے، یعنی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ، تو یہ دھمکی دی گئی کہ شرائط پر آمادہ نہ ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب، ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اور ان کی پارٹی پر سختیاں کی جائیں گی، اور اس کے بعد پہلے مرحلے میں کاغذات نامزدگی چھیننے، مسترد کرنے، پارٹی کا انتخابی نشان چھیننے اور امیدواروں کو جبراً الیکشن سے دستبردار کرنے جیسی کارروائیاں کی گئیں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر تھی عمران خان صاحب کے متعلق، جس میں عمران خان صاحب کو زہر دینے کے متعلق بہت تکلیف دہ نوعیت کا انکشاف ہوا، اس خبر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس خبر میں کہا گیا کہ دوسری دھمکی یہ دی گئی کہ عمران خان صاحب کا معدہ تو ویسے ہی خراب رہتا ہے، اس حوالے سے خبریں جو ہیں وہ اخبارات میں اور ٹی وی پر لانچ کروائی گئیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا معدہ خراب نہیں رہتا، لیکن یہ خبریں جان بوجھ کر لانچ کروائی گئیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ طبیعت تو عمران خان صاحب کی بہت ناساز ہے، مزید طبی مسائل بھی عمران خان صاحب کو ہو سکتے ہیں، اور بعد میں یہ مستند معلومات ملیں کہ اگر عمران خان صاحب اس ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتے، اگر عمران خان صاحب اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر مصر کی طرز پر ان کا بندوبست کر دیا جائے گا، یعنی محمد مرسی جنہیں جیل میں ڈال کر سلو پوائزننگ کی گئی تھی، جن کو عدالت میں جب لے جایا گیا تو وہ وہاں پر کولیپس ہو گئے تھے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی درست طریقے سے نہیں ہوا، تو ان کو سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی جان لی گئی۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کا مصر کی طرز پر کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی خبر کے تیسرے حصے میں کہا گیا کہ اس کے فوراً بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی صحت
اور تحفظ کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی. 2 ماہ گزر گئے, 60 دن گزر گئے, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس سماعت کو مقرر نہیں کر رہے. اس کے بعد یہ کلیم کیا گیا کہ الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی سے کچھ قوتیں, ظاہر ہے کہ جس میں شریف خاندان بھی شامل ہے, یہ قوتیں اس وقت سازشیں کر رہی ہیں. دوسری جانب ایک اور بڑی خوفناک اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ ڈیل نہ کرنے کی صورت میں عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ ان کی جان لینے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس لیے وکلاء سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں اور ان سے روا رکھے گئے غیر انسانی سلوک پر فوراً عدالت سے رجوع کریں. اور یہ خبر جو ہے یا یہ جو کلیم ہے یا یہ دعویٰ ہے یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. یہاں پر نون لیگ کے کچھ لوگ آ کے کامنٹس کرتے ہیں کہ شاید کوئی خبر درست نہیں ہے. اس سے پہلے جو میں نے سجن جندال کے متعلق خبر دی تھی وہ بھی 100% درست ہے, لیکن یہاں پر 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, تازہ ترین خبر ہے, اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جو بنی گالہ سے ایک انتہائی تکلیف دہ خبر آئی ہے, اس خبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے. اب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بنی گالہ سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کی فیملی, ان کی بیٹی اور ان کے داماد, عمران خان صاحب کی 2 بہنوں حلیمہ صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ, ان سب کی ملاقات ہوئی ہے وکلاء سمیت بشرا بی بی صاحبہ سے. لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے اب یہ انکشاف کیا کہ پہلے مرحلے میں تو ان کے کمرے کو بند کر کے ان کے شیشے بھی بند کر دیے گئے تھے, لیکن اب ان کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایسڈ دیا گیا جس کی وجہ سے پچھلے 5 دن میں وہ بہت شدید تکلیف کا شکار تھیں. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے سٹمک میں اور میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, منہ میں چھالے نکل آئے ہیں, گلے میں شدید چھالے ہیں. وہ پچھلے 5 دن سے کچھ کھا پی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ پانی پی رہی ہیں یا سوکھے ٹوس پانی میں ڈبو کے کھا رہی ہیں, اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. اس لیے ان کا جلد سے جلد میڈیکل چیک اپ کروایا جائے. یہ خبر بھی پی ٹی آئی نے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ جاری کی ہے. لیکن یہاں پر 2 بڑی جو تکلیف دہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا, ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب ان میں سے ایک ویڈیو جو ہے, یہ تازہ ترین ویڈیو, یہ شعیب شاہین کے حلقے سے وائرل ہوئی ہے. شعیب شاہین جو تحریک انصاف کے اسلام آباد سے امیدوار تھے, قومی اسمبلی کی 3 نشستیں 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف نے جیتی تھیں, 2024 کے الیکشن میں بھی یہ نشستیں تحریک انصاف نے جیتی. لیکن شعیب شاہین کے حلقے سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ایک اور امیدوار نے فارم 45 دکھایا ہے کہ فارم 45 کے مطابق شعیب شاہین یہ حلقہ جیتے تھے, لیکن آخری وقت میں ان کو یہ حلقہ ہروا دیا گیا. لیکن یہاں پر خواجہ آصف کے حلقے سے بھی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یہاں پر ایک جعلی فارم 47 سامنے لایا گیا تھا. اب جو فارم 45 جو کہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ بھی کیا, اور farm45.com جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا شاندار کام کر رہا ہے اس وقت, انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے farm45.com. تو یہ فارم 45 بھی باہر آ گیا ہے, سامنے آ گیا ہے, اس وقت وائرل بھی ہے. اور اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق خواجہ آصف کو بھی بدترین شکست ہوئی ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور 2 جنرلز کے متعلق جو انتہائی اہم خبر ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور یہ جو کوئکلی آپ کے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے, یہ 15-20 سیکنڈ میں آپ شیئر کریں تاکہ یہ جو اہم ترین خبر ہے 2 جنرلز کے متعلق یہ اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں. آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. تحریک انصاف کی حکومت بننے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ عملی طور پر منتخب ہوا ہے. اس حوالے سے کیا خبر ہے, اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف کو کون سے 2 بڑے اتحادی مل گئے ہیں, عمران خان صاحب اور 3 طاقتور شخصیات کے متعلق کیا خبر سامنے آ رہی ہے, اور اڈیالہ جیل میں 7 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اس کی اندرونی کہانی ہم راجہ صاحب سے جانیں گے. لیکن خبر کی تفصیل آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جلد ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاؤں گا اور مشاورت سے فیصلہ کریں گے, اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا
पाकिस्तान भर में जमानत हो चुकी है मेरी, पेशावर पहुंचकर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुलाकात करूंगा और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मशावरत की जाएगी। नामदार वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जल्द पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाऊंगा, तमाम अरकान असम्बली से राब्ते में हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारों को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे, गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। इसके साथ ही साथ फजलुर रहमान से मुलाकात में पीटीआई और जेयूआई का इंतखाबी नताइज ना मानने पर इत्तफाक भी हो गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब के साथ रहायशगाह पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो है वो मुल्की सूरत हाल पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि जिस मुल्क में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल जो किया गया, उसमें ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द के खैर मकदम किया है और मुलाकात शुरू हुई जिसमें हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पीटीआई वफ्द ने इमरान खान का पैगाम मौलाना साहब तक पहुंचाया और मुबैना धांधली समेत अपोजिशन में बैठकर साथ सियासी जदोजहद करने की दावत भी दी। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत बनी या अपोजिशन हम साथ चलेंगे। उमर अयूब हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे, अपोजिशन भी मिलकर साथ करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से दोनों जमातें मुतफिक हैं। हम इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट छीना गया है। इसको कौम और सियासी जमातें तस्लीम नहीं करती हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि ये सारी अंदरूनी कहानी इसकी क्या है और तहरीके इंसाफ के साथ दो इत्तेहादी भी जो हैं वो मिल गए हैं और साथ इमरान खान साहब और 3 ताकतवर शख्सियात के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, वो खबर क्या है हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? और अडियाला जेल में 7 मिनट तक क्या कुछ गैर मामूली वाक़या हुआ है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भी नशर नहीं किया है? क्या इसकी कहानी है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, इस बार अडियाला जेल से 2 ताकतवर शख्सियात या 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और अडियाला जेल में एक जो नाकाबिले यकीन मुलाकात हो गई है, जो कि इमरान खान साहब की कामयाबी के ऊपर मोहर सब्त कर दी गई। इस मुलाकात का जो अहवाल है ये भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं और आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया था वो भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि उससे जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक ये जो खबर है इसका ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। और इस खबर का जो पहला नुक्ता है और पहला जो इसका पहलू है वो ये है कि एक आला तरीन सतह का फ़ौजी इजलास हुआ है। एक आला तरीन सतह का फ़ौजी इजलास हुआ, इसमें ख़ुद आर्मी चीफ़ शरीक थे। आर्मी चीफ़ ने इस फ़ौजी इजलास की सदारत की। इसी इजलास में DG ISI भी शिरकत की उन्होंने। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की और पाक बहरिया के सरबराह और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने भी शिरकत की। यानी एक हाई प्रोफाइल ये इजलास था और इस इजलास में ख़ास तौर पर ISI के कुछ जनरल्स को भी मदऊ किया गया था। यानी DG ISI के साथ साथ ISI के कुछ जनरल्स और भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में मौजूद थे। अब ये जो मीटिंग थी इसके 2 हिस्से थे। यानी ये एक इंटरैक्टिव सेशन था। एक हिस्सा सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग के मुतल्लिक था और जो दूसरा हिस्सा था ये एक इंटरैक्टिव सेशन था, यानी सवाल जवाब का सेशन था। अब यहाँ पर आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में एक बड़ा हैरानकुन वाक़या हुआ और एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे सुनकर या जिसके मुतल्लिक जानकर यहाँ जो मौजूद लोग थे वो हैरान परेशान हो गए कि ये अचानक आर्मी चीफ़ ने क्या बात कर दी और उनके सामने और 3 जनरल्स के सामने ये क्या वाक़या हो गया। क्योंकि आर्मी चीफ़ से 4 सवालात किए गए। इनमें से एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया गया। इमरान खान साहब जिन्होंने 265 कौमी असम्बली की नशस्तों में से 181 नशस्तें हासिल की। इस वक्त अल जज़ीरा ने नवाज शरीफ को मैंडेट चोर करार दिया। द इकॉनमिस्ट ने पूरी PDM को मैंडेट चोर करार दिया। इमरान खान साहब की फ़तह को तारीख़ी फ़तह करार दिया। तो इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब जब 2/3 से भी ज़ायद अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत चुके हैं तो एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया गया, एक सवाल था नवाज शरीफ के मुतल्लिक, एक सवाल किया गया मरीम नवाज़ के मुतल्लिक।
اور شہباز شریف کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا جس کا بڑا موضوع خیز قسم کا آپ یہ کہہ لیں جب جواب آیا تو شہباز شریف کے متعلق جواب پر کہکے لگ گئے۔ اب جس وقت سوال کیا گیا مریم نواز کے متعلق تو آرمی چیف نے اس کا خود جواب دیا۔ اس کا جواب ایک اور جنرل دینا چاہتے تھے لیکن آرمی چیف نے ان کو روکا اور اس سوال کا جواب انہوں نے خود دیا۔ اب یہاں پر ایک اور جو خاتون اینکر ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جس وقت آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تو مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیے کہ آزاد کشمیر میں فوج سے بغاوت ہو گئی ہے، یعنی پاک فوج سے بغاوت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے مریم نواز کا یہ جو ٹویٹ ہے اس کو 7-8 دن اپنی ہیڈ لائن میں چلایا۔ اس کے بعد مریم نواز نے فوجی قیادت اور آرمی چیف کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں کیں ان کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ اب اس سوال پر بڑا حیران کن جواب آیا۔ عمران خان صاحب کے متعلق بھی بہت ایک ایسا جواب تھا جو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا، لیکن مریم نواز کے متعلق اس سوال کے جواب میں آرمی چیف نے یہ امپریشن دیا کہ مریم نواز کے متعلق ایک بہت منفی سینٹیمنٹ، بہت منفی جذبات آرمی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور مریم نواز کبھی بھی پاک فوج کے جوانوں اور جنرلز کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک امپریشن دیا گیا اور ان کو اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ قرار دیا گیا، اور نواز شریف کے متعلق بھی اسی قسم کی رائے کا اظہار کیا گیا۔ اب اس کے متعلق کلپ اس لیے وائرل ہے، یہ جو بریفنگ میں نے آپ کو بتائی یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کی بریفنگ تھی۔ اس میں مریم نواز کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے متعلق ایک کلپ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز جو کہ اب عبرت کا نشان بن چکی ہیں سیاسی طور پر، ایک مرتبہ پھر اب 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں چھپ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ایک اور پلان کر رہی ہے۔ تو اس لیے مریم نواز کے متعلق اس بریفنگ کا احوال بیان کر کے ٹویٹر پر ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اڈیالہ جیل میں جو تازہ ترین اور ناقابل یقین ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں، جو کہ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جن کو 12 مرتبہ اغوا کیا گیا۔ اب اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو ایک پیغام پہنچایا جائے۔ یہ ملاقات چودھری شجاعت حسین نے جا کر اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز الہی سے کی۔ اس ملاقات میں چودھری سالک حسین، چودھری شافع اور چودھری وجاد بھی شامل تھے۔ 2 گھنٹے 44 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی ہے، اور اب اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر، شریف خاندان پر اور اسی طرح پی ڈی ایم پر ہم یہ دباؤ بڑھائیں کہ ہم چودھری پرویز الہی کے ساتھ دوبارہ مل کر تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے گیو می مور، یعنی ڈو مور تو آپ نے سنا ہوگا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے گیو می مور، کہ آپ یہ جو لوٹی ہوئی حکومت ہے، یہ جو اس وقت دھاندلی زدہ حکومت بننے جا رہی ہے، جس کو اب یہ کہہ لیں کہ بریکیں لگ گئی ہیں، اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ اب اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ہر طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسی طرح شریف خاندان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہے اب اچانک جا کے چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی سے کی ہے، لیکن یہاں پر جو 2 طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق خبر ہے یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ جو ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے وہ بھی پلیز ذرا جلدی سے ہمارے ویورز کو بتائیں۔ آج کی تیسری اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی تیسری بڑی بریکنگ نیوز، ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر نے اعتراف شکست کر لیا ہے۔ اس پورے صورتحال میں فضل الرحمان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور ایک جرنل کے حوالے سے کیا حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے۔ نواز شریف اپنے ہی لاہور کی جو سیٹ ہے اس سیٹ پر کس طرح سے انہیں بری طرح سے شکست کا سامنا ہو رہا ہے، اور اون چودھری نے بھی اپنی نشست جو ہے وہ کھو دی ہے۔ مریم نواز سے متعلق ایک حیران کن ویڈیو وائرل ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جو ہے وہ تہلکہ مچا رہی ہے، اور پوری صورتحال میں علی امین گنڈا پور سے جڑی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ہارے ہوئے لشکر کا کمانڈر کون ہے، اور کس طرح سے اعتراف شکست جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس پوری صورتحال میں جو ویڈیو وائرل ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ نواز شریف اپنے ہی حلقے میں اپنی ہی سیٹ پر کس طرح سے شکست کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں؟ دیکھیں، اس بار ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کا اعتراف شکست سامنے آ گیا ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ ایک اعلیٰ ترین جنرل کے متعلق بھی ہے. اس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ جو ہے اس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا. اور عمران خان صاحب کا جو ایک جملہ تھا کہ اللہ الحق ہے، عمران خان صاحب کا یہ جملہ بار بار دوبارہ سے درست ثابت ہو رہا ہے. اب یہ جو ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ہیں، جن کی اس سے پہلے ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی اور ایک گفتگو لیک ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا امریکی سفارت خانے میں جا کر کہ اگر مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں صرف آپ کے مفادات کا تحفظ کروں گا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کروں گا. اب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں یہ ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر یعنی فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی یہ ایک غیر قانونی عمل تھا. اس تحریک عدم اعتماد کے ماسٹر مائنڈ جناب باجوہ تھے اور جناب باجوہ کے کہنے پر ہم یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے. لیکن اس کے بعد ایک اور تازہ ترین ویڈیو فضل الرحمان کی وائرل ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ اور جناب فیض رابطے میں تھے. جناب فیض حمید ان کے پاس آئے اور کہا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کر لیں. ہم نے جناب باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے مہر لگائی. میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا. لیکن اس کے بعد نواز شریف کی لاہور سے سیٹ ہارنے کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب فضل الرحمان کی جو تیسری ویڈیو وائرل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور کی سیٹ نواز شریف ہارے ہیں، یاسمین راشد جیتی ہیں، نواز شریف کو زبردستی جتوایا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن میں جو بے پناہ دھاندلی کی گئی اس کا فائدہ نون لیگ کو دلایا گیا. لیکن اس کے بعد فضل الرحمان نے کہا کہ آپ فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. اور تحریک انصاف کو وہ جو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اب انہوں نے کہا کہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی جسمانی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. ہمارا تو بس ایک نظریاتی اختلاف تھا، لیکن پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے بعد انہوں نے آخری انکشاف بہت اہم کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم حکومت بناتے ہیں تو میں نے شہباز شریف کو شرم دلانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد وہ جواب دیے بغیر چلے گئے. اب پی ٹی آئی کا وفد آئے گا تو ان سے بات کریں گے. لیکن یہاں پر جو دو طاقتور شخصیات کے متعلق آپ نے جس خبر کا ذکر کیا اس حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم اطلاع اقتدار کی راداریوں میں اور طاقت کے ایوانوں میں گردش کر رہی ہے. اس اطلاع کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں. اب اس اطلاع کے دو حصے ہیں. اس اطلاع کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ ایک انتہائی بااثر شخصیت اہم حلقوں کی اور طاقتور حلقوں کی مبینہ طور پر اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو دو طرح کے پیغامات دیے گئے. ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ ایک طرف تو کے پی میں ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، تو کے پی میں ایک خبر یہ بھی لانچ کروا دی گئی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین یعنی پرویز خٹک کے ساتھ کوئی اتحاد کر رہی ہے تحریک انصاف، اگرچہ تحریک انصاف نے اس کی تردید کر دی. اب اس پوری سچویشن کے اندر جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ کہ یہ کلیم کیا گیا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اطلاع آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک انتہائی اہم نوعیت کا میسج دیا گیا ہے ایک طاقتور شخصیت کی جانب سے. اور عمران خان صاحب کو اس میسج میں یہ کنوے کیا گیا ہے کہ کے پی کی حکومت میں یعنی جس طریقے سے کے پی کی حکومت نہیں بننے دی جا رہی تھی تو تحریک انصاف کے پی کی حکومت لے لے. عمران خان صاحب کے مقدمات مین وائل ختم ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا اور صرف 18 ماہ کی بات ہے. 18 ماہ کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق میں بھی حکومت بنا سکے گی. لیکن عمران خان صاحب نے اب اس ڈیل سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے کسی بھی معاملے پر جھکنے سے انکار کر دیا اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے. لیکن مریم نواز کی جو ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور جو بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ بھی اپنے ویورز سے شیئر کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ کے پاس جو ایک بریکنگ نیوز ہے یہ 10-15 سیکنڈ میں کوئکلی ہمارے ویورز کو بتائیں.
آج کی چوتھی اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی سے چھینیں گے 31 بڑی نشستیں، پی ٹی آئی کو کیسے واپس مل گئی ہیں؟ عمران خان صاحب کا کیا اہم ترین پیغام جاری ہوا ہے؟ مریم نواز کے حوالے سے ایک حیران کن دستاویزات جو ہیں وہ کیسے وائرل ہوئے ہیں؟ اور شہباز شریف کی ایک آڈیو نے کیسے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس آڈیو سے شریف خاندان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کس طرح سے تباہ ہو گیا ہے؟ نون لیگ کی شکست کا پول کیسے کھلا؟ اور خواجہ آصف کے حلقے سے ایک بہت بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، وہ خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تحریک انصاف نے اپنے رہنما میاں اسلم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور نوجوان رہنما سالار کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت نے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا گفتگو میں کیا۔ عمران خان نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی بہت جلد اپنی حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی نے میاں اسلم کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا ہے، جبکہ بلوچستان میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار سالار ہوں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ دستاویزات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور شہباز شریف کے حوالے سے ایک آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے۔ اس آڈیو سے کس طرح سے مسلم لیگ نون کی شکست کا پول کھلا ہے؟ خواجہ آصف کے حلقے سے ایک اہم خبر آ رہی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا تفصیلات شیئر کریں؟ دیکھیں، اس بار مریم نواز کے متعلق ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف ہوا ہے، اور اب عمران خان صاحب کا ایک پیغام اب سے 4 منٹ پہلے سامنے آیا ہے، بہت اہم نوعیت کا پیغام، جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب کی حکومت بننے اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے متعلق بھی ہے۔ اب ایک پیغام تو عمران خان صاحب کا یہ آیا کہ پنجاب میں جو ان کے تحریک انصاف کے رہنما ہیں میاں اسلم، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے یعنی نامزد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں جو پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما ہیں سالار، ان سے مشاورت کی جائے گی بلوچستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو 3 کیسز میں سزائیں تھیں، ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں مریم نواز کی ایک بڑی حیران کن ویڈیو جو ہے، ان سے جڑی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب ایک طرف تو مانسیرا سے نواز شریف اپنی نشست پر شکست کھا گئے، دوسری جانب یاسمین راشد کے متعلق ایک جعلی فارم 47 جس کے اوپر نواز شریف کو جتوایا گیا تھا، یہ لاہور کے ایک اینکر جو ہیں یہ منظر عام پر لے کے آ گئے ہیں۔ اس کے مطابق یاسمین راشد عملی طور پر یہ جو سیٹ ہے یہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی ہیں۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ کے حلقے سے بھی فارم 45 سامنے آ گیا ہے، اور اب کوئی آپشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ سلمان اکرم راجہ کو فاتح نہ قرار دیں۔ تیسری جانب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اس وقت یہ آئی ہے کہ سیمابیہ صاحبہ جو کہ راولپنڈی سے تحریک انصاف کی امیدوار تھیں، ان کے حلقے کا فارم 45 سرٹیفائیڈ سامنے آ گیا ہے، اور اس حلقے سے بھی فارم 45 میں ان کی ناقابل جو برتری ہے irreversible ہے، یعنی یہ برتری کور نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک میجر صاحب کے متعلق بھی کوئکلی ایک جو بڑی خبر آئی ہے، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی جو صاحبزادی ہیں، ان کے حلقے کا فارم 45 سرٹیفائیڈ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس کو آپ farm45.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی نے فتح حاصل کی، لیکن ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا گیا۔ لیکن اب یہ فیصلے چونکہ عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو رہے ہیں، تو یہ تمام فیصلے ہر صورت میں ریورس ہوں گے۔ اب اس پوری سچویشن میں مریم نواز کے متعلق 2 قسم کی ویڈیوز وائرل ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر بھی شہباز شریف کے جو کیمپ ہے انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک کیمپین لانچ کروا دی ہے۔ جو نواز شریف کے قریبی صحافی ہیں، جن میں طلعت حسین صاحب بھی ہیں، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شہباز شریف نے یا شاید اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نواز شریف کے خلاف سازش کر دی ہے۔ لیکن مریم نواز کے حلقے سے ایک 5ویں ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مریم نواز کے حلقے میں ان کے بیلٹ باکس میں دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے گئے ہیں تاکہ مریم نواز کو فیس سیونگ دی جائے اور ان کو کسی طریقے سے جتوایا جائے۔ لیکن یہاں پہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کے بعد
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا اہم پیغام سامنے آیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں عمر ایوب وزیر اعظم ہوں گے تحریک انصاف کے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر بنیں گے, وزیر اعظم ہاؤس بھی منتقل ہوں گے اور ان کا حلف بھی ہوگا, جیسے کہ آپ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.